चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, वो क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूं कि 1000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 20 से 25 अफराद का अमला, जिनमें आपकी सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग और आपके इलेक्शन कमीशन के अफराद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो तमाम अगर शामिल किए जाएं, 20-25 लोग एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे, तो 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे, जिनमें से ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है और वहाँ पे इस वक्त छुट्टियाँ हैं। वो तमाम लोग अपने अपने घरों में छुट्टियां मना रहे हैं। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि 20-25 हज़ार लोगों को, जिनमें आधी तादाद जो है ख़वातीन की है, जो ख़वातीन वोटर्स के लिए अमला मोज़्ज़ज़ ख़वातीन का तैनात किया जाता है। तो एक ये बात, फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी देना, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपसे की हैं कि चूँकि इंतज़ामी तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फ़ैसले का बिल्कुल एहतराम है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के ख़िलाफ़ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। दूसरी बात, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और स्टेटस क्या है इस्लामाबाद में? आपको याद होगा हमारे पिछले दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन 2015 में हुआ था और वो पार्लियामेंट का एक्ट था, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015। आज दो बातें हो चुकी हैं। एक तो जो इलेक्शन कमीशन, जो एक तो उस एक्ट के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट को जो इख्तियार दिया गया है सेक्शन 6 में कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन आपने करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 कर दी है। उस बुनियाद पे भी अब बल्दियाती इलेक्शन जो कि 31 दिसंबर को होना था, उसकी असर 9 हल्का बंदियाँ होनी है 125 यूनियन काउंसिलों के ऊपर। और ये जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 24 दिसंबर के अपने फ़ैसले में सुना दिया है कि ये प्रेरोगेटिव और ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो नंबर ऑफ़ यूनियन काउंसिल्स डिटरमिन करे, जो इस वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए 125 यूनियन काउंसिल्स का तयन किया जा चुका है और 125 यूनियन काउंसिल्स में नई हल्का बंदियाँ होनी है। दूसरी बात कि जो एक्ट था 2015 उसकी भी अमेंडमेंट हो चुकी है और उसे असम्बली पास कर चुकी है, उसे सेनेट पास कर चुकी है। दो बातें उसमें की गई हैं। एक ये किया गया है कि जो यूनियन काउंसिल्स 125 मैंने आपसे कहा, वो उस एक्ट की अमेंडमेंट में भी मेंशन कर दी गई हैं कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल्स 125 होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट, उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पूरे ज़िले पर वो इलेक्शन होगा। ये दो अमेंडमेंट उसमें हुई हैं। अब वो बिल सदर साहब के पास है, सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनियन काउंसिल पे होता है और 6 दिन एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपना डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड
کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ، اس کا انہوں نے حساب مانگا، بالکل صحیح کیا، ظاہر ہے پبلک منی ہے، کتنا خرچہ ہوا. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور سیاسی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے، جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی، تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. تو لہٰذا جو امینڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 دن بعد اس نے ایکٹ بن جانا ہے، اور اس کے بعد اس کے تناظر میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اور اسلام آباد میں جو 125 یونین کونسلز ہیں ان کی حلقہ بندی بھی اثر نو ہوگی. اب میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جعلسازوں کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا آیا ہے، مسلسل ہم جھوٹ سن رہے ہیں. ویسے تو ان کی سیاست ہے ہی مکر اور فریب پہ مبنی، لیکن جتنا جھوٹ انہوں نے اس الیکشن میں بولا، اور سب سے زیادہ فہد چوہی صاحب وہاں وہ شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے تو کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہیں. کبھی کہا 30 کینڈیڈیٹ ہیں 101 یونین کونسلز پہ، کبھی کہا 40 ہیں. میں اپنے بھائی فواد چودھری کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر اپنے ضلع کی خبر لو. تمہارا بھائی جو الیکٹڈ ایم این اے ہے جیلم سے، وہ تمہاری جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے. اپنے پہلے ضلع کی خبر لیں، اس کے بعد آ کے اسلام آباد میں آپ اپنے یہ جھوٹے بیانات اور جھوٹی منفی سیاست کریں. میں میڈیا کے سامنے اس سے پہلے بھی اور آج پھر اپنے اس وقت جو ہمارے بلدیاتی نمائندے اس الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور جو لڑ رہے تھے، وہ فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف 2 یونین کونسلز کے علاوہ، اور وہ یونین کونسلز ڈیفنس ایریے کی ہیں، جس میں پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، ڈیفنس کا ایریا ہے. اس کے علاوہ 99 یونین کونسلز پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور چیئرمین جو ہے وہ اپنے تمام اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مکمل وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو لہٰذا یہ سب سے پہلا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ لسٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بے شک میڈیا کے بھائیوں کو دے دیں. دوسری بات کہ جناب 3 میں اس سے پہلے الیکشن جو ہے وہ 1979 میں ہوا تھا. تو یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ 1979 کے بعد 2015 میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے، اور وزیر اعظم ہے میاں محمد نواز شریف. وہ الیکشن ہمارے دور میں ہوئے، میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی، اور ان کی جو میعاد ہے وہ کب پوری ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جنوری 2021، 2021 جنوری میں وہ ادارے تحلیل ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے اپریل 2022، یعنی 1 سال 4 مہینے. 1 سال 4 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں. یہ آج جو گلی گلی محلے ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب بلدیاتی الیکشنوں کی مدت ختم ہو گئی تو 1 سال 4 مہینے آپ کی حکومت قائم کی، آپ نے یہ الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ اور جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ادارے جو جنوری 2021 میں تحلیل ہوئے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن شروع کی. پاکستان تحریک انصاف آرڈیننس لوکل باڈیز آرڈیننس 2021، یہ آپ میڈیا کے سب بھائیوں کو پتہ ہے، اس آرڈیننس میں بھی ڈائریکٹ میئر کے الیکشن کی بات کی گئی. جو آج ہم کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو اپنے آرڈیننس میں آپ لے کے آئے تھے ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہو. وہ آرڈیننس عدالت کے ذریعے سیٹ اسائیڈ ہوا، اور اس کے بعد یہ عمل چلتا رہا، آپ کی حکومت چلی گئی. لیکن 1 سال 4 مہینے نہ تو آپ انٹرسٹڈ تھے بلدیاتی الیکشن میں، اور نہ آپ یہ الیکشن جو ہے کروا سکے ہیں. دوسری بات، پنجاب کی صورتحال لیں. آج آپ اداروں کو پہلے تو گالیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ادارے بڑے قابل احترام ہیں،
پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ عدالتی حکم جو ہے جو میں نے کہا کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر ممکن نہیں تھا، اس پہ آپ آج باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عدالتی حکم پہ عمل پیرا نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، پاکستان تحریک انصاف سے، کہ پنجاب میں جب آپ حکومت میں آئے 2018 میں، تو سب سے پہلے آپ نے بلدیاتی نمائندے جو ہیں انہیں آپ نے معطل کیا۔ پورے پنجاب میں تمام لوکل باڈیز کے اداروں کو پی ٹی آئی حکومت نے سسپینڈ کیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد وہ بحال ہوئے، کہاں سے بحال ہوئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس کی بحالی کے بعد کیا آپ نے ان بلدیاتی نمائندوں کو اپنے دفتروں کا چارج لینے دیا؟ دفتر کھولے آپ نے۔ وہ ضلع کونسل کے چیئرمین، وہ یونٹ کونسل کے چیئرمین، وہ اپنے دفتروں کے لان میں میٹنگ کرتے رہے، آپ نے انہیں دفتروں میں نہیں گھسنے دیا۔ یہ ہے آپ کی عزت بلدیاتی اداروں کے لیے، بلدیاتی نمائندوں کے لیے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اپنے مکروہ پراپوگنڈے کے ذریعے آپ یہ بات قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بلدیاتی اداروں کے بہت حق میں ہیں؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 13 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پنجاب کی۔ آپ نے وہاں پہ یہ ادارے معطل رکھے، اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بحال کیے، سپریم کورٹ میں دوبارہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، آپ اس میں بھی پیش نہیں ہوئے، اور جب تک آپ حکومت میں رہے آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو اور اداروں کو نہ بحال ہونے کے باوجود نہ چارج دیا، اور نہ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ الیکشن ہونے دیے۔ تو یہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی کہانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور آج یہاں پہ بڑا پروپیگنڈا جناب، ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں بلدیاتی اداروں کے اور ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ پھر 4 سال میں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کریڈٹ میں اسلام آباد میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں، کون سی ایسی خدمت آپ نے اسلام آباد کی ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کیا جو آپ کے جھوٹے ڈرامے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر؟ کیا جو آپ اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ عمران خان کی منفی سیاست کے اوپر؟ وہ بھی دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہے۔ ہر آنے والا دن عمران خان کی منفی سیاست کو، جھوٹی سیاست کو، ان کے فریب کو، ان کے مکر کو، ان کی ٹوری شخصیت کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری سیاست اگلے چند دن نہیں تو چند مہینے کی ہے، اس سے زیادہ وہ اب سروائیو کرنے والے نہیں ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ اسلام آباد کی آپ نے جو 2-3 پروجیکٹ شروع کیے، 4 سال تک ان کو لٹکائی رکھا، ایک پروجیکٹ آپ مکمل نہیں کر سکے۔ رورل ایریا میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو، اسلام آباد سٹی میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو، ہاں اگر آپ نے کیا تو اسلام آباد میں جو ہمارے کوئی گرین پارکس ہیں، جیسے یہ گرلز لگی ہوئی ہیں، ان گرلز کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ کر دیا، جگہ جگہ آپ نے بورڈ اویزاں کر دیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی خدمت کی سیاست یہاں نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا جو ہمارے دور حکومت ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ الیکشنز ہوئے تھے 2015 میں، ہمارے اس میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مسلم لیگ نون کے میئر منتخب ہوئے، انہوں نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا۔ ہم نے کوئی 150 سے زیادہ اس وقت بھی دیہات میں سوئی گیس دی، پانی کے پروجیکٹس دیے، بجلی کے پروجیکٹس دیے، روڈز بنی، کارپیٹنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں جو سی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دور حکومت میں موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، جو مشہور ہے شہباز سپیڈ کے نام سے، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے جو منصوبے، جو پیکیجز آ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں میڈیا کے سامنے ان کا رکھوں گا پورا پروگرام، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کا رورل ایریا، اسلام آباد کا سٹی ایریا، ان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہماری اس گورنمنٹ کے پاس کیا ہے۔ مسائل بالکل مختلف ہیں، جو مسائل بارہ کے ہیں، چراغ کے ہیں، رواد کے ہیں، شکریال کے ہیں، وہ مسائل G10 کے نہیں ہیں، F6 کے نہیں ہیں، G6 کے نہیں ہیں، لیکن شہروں کے مسائل بہرحال موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک کمپریہنسو پلان لے کے آئیں گے۔ لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کا بھی احترام ہے، ہمیں عدالتی فیصلوں کا بھی احترام ہے، اور ہم آئندہ بھی، پہلے بھی ان پہ عمل کیا، آئندہ بھی کریں گے۔
لیکن یہ ایک ایسی آپ یہ کہیں کہ آبسٹیکل تھی، ایسی ایک انتظامی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آج الیکشن انعقاد پذیر نہیں ہو سکے۔ آج جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کوئی دیواروں پہ پھلانگ رہے ہیں، کبھی اسکولوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ رونے دھونے سے، چھلانگے مارنے سے، ڈرامے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئے میدان میں مقابلہ کریں۔ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں سے اگلا میئر مسلم لیگ نون کا بنے گا اور ڈائریکٹ الیکشن سے بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنے خدمت سے یہ انشاءاللہ تعالی ثابت کریں گے کہ جو فیصلہ ہوگا اسلام آباد کی عوام کا وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ جی پلیز، تھینک یو۔ پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد میں گیس اور بجلی کے میٹروں پر پابندی لگی تھی، اور جو آپ نے لگوائی تھی اور کورٹ کے تھرو ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ آپ بتا دیں گوئی ٹاؤن کا اتنا بڑا ایریا ہے اور پورے اسلام آباد کا ایریا ہے، آپ نے صرف اپنی زمینوں کے لیے وہ سارا کام کیا تھا، بتا دیں وہ کب پابندی ختم ہوئی؟ سوال سے زیادہ آپ نے کچھ میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے وہ کمنٹس کیے ہیں، بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات کہ پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی، پابندی جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے لگی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ میں سوئی گیس کے میٹرز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار درخواستیں اسلام آباد میں ان سوسائٹیز کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے اس کے حوالے سے گئی تھی، اور اس پہ پابندی لگی کہ جناب جہاں این او سی ہو جس سوسائٹی کے پاس صرف اسے کنیکشن دیے جائیں۔ میں صرف آپ نے ایک سوسائٹی کا نام لیا، غوری ٹاؤن کا نام آپ نے لیا، وہ صرف ایک نہیں ہے، ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں اسلام آباد میں۔ اگر غوری ٹاؤن کو کسی نے ٹارگٹ کیا تو زیادتی کی ہے۔ ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے، ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہم چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ کل ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، آپ لوگ سی ڈی اے کو بھی کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں اور انجم وکیل خان صاحب انہی معاملات کے اوپر اسلام آباد میں کچھ پلازاز کو رورل ایریا میں سیل کیا گیا، جرمانہ کیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے سی ڈی اے سے احتجاج کیا، یہ نقطہ بھی کل ہم نے وہاں پہ رکھا کہ پرائیویٹ لینڈ اونرز جو ہمارے رورل ایریا ہیں، جیسے میں نے نام لیے چند آپ کے سامنے، سوہان، بلیترار روڈ، کھنہ، روات، بھراکو، بنی گالا، جو پرائیویٹ ہیں، وہاں پہ کس حیثیت میں سی ڈی اے جا کے ان پلازوں کو سیل کر سکتا ہے، کیسے دکانیں بند کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں، اور سوئی گیس کے میٹر انشاءاللہ تعالیٰ کھولیں گے، بالکل کھولیں گے۔ اور میں پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور یہ پابندی بائی دی وے گیس کی کمی کی وجہ سے پورے ملک میں بھی ہے، تو اگر پورے ملک میں بین ہے سوئی گیس کی فردر پائپ لائنوں پہ یا میٹروں پہ، تو اسلام آباد کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اسپیشل ایگزمپشن دی جائے اور یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ بتا دیں کہ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے؟ 125 یونین کونسلز کی عدالت نے بھی یہ سوال پوچھا کہ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، 12 دن پہلے کیوں آیا جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی، تو اس کا جواب وفاق کی طرف سے جمع نہیں کروایا گیا تھا، اس میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ عدالت نے بھی پوچھا کہ جس ساری تیاریاں ہوں گی، آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے امیدواروں نے حصہ لیا 101 یونین کونسل میں، تو یہ 12 دن پہلے جب اربوں روپیہ لگ گیا، کروڑوں روپیہ الیکشن کمیشن کا بھی اور بلدیاتی نمائندوں کا بھی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 125 یونین کونسلز کیوں کی گئیں، اس میں آبادی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہم نے آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھے، اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنریبل بینچ کے سامنے بھی ہوئی، وہاں پہ بھی رکھے، اسے تسلیم کیا گیا، ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ 125 کی گئی ہیں، اور جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، استحقاق ہے ایکٹ میں جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت۔ دوسری بات جو آپ نے کی اسلام آباد کی، کیا پوچھا آپ نے دوسرا سوال؟ عدالت نے پوچھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جی، جو اخراجات کیے گئے، دیکھیں وہ بات عدالت کی بالکل ویلڈ ہے، لیکن جو میں نے اسلام آباد کی آپ سے بات کی، اسلام آباد کے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانا، انہیں فعال بنانا، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے گلی سطح کے محلے پہ حل ہونا، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو میرا خیال ہے پھر ان اداروں کا اتنا سود مند یا اتنا فائدہ مند یہ نہیں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس لائن پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، انہیں مزید انشاءاللہ ہم اختیارات دیں گے، اور لوگوں کے مسائل جن کی ابھی ہمارے بھائی جن کی نشاندہی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہوں گے۔ یہ بتا دیں کہ آخری 2 ہفتوں میں آخر حکومت کو ایسا کیا یاد آیا کہ 6 ماہ پہلے ایک جگہ بندی ہوئی 50 یونین کونسلز میں اضافہ؟ یار وہی سوال جس کا میں جواب دے چکا ہوں، اور بات کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اداروں کے سیاسی استعمال کے حال سے آپ لوگ بات کرتے آئے ہیں، اس وقت کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے اور اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں تحریک انصاف موجود ہے، تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت رائے دیکھیں میں نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی یعنی
تاریخ وائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 سال اور 4 ماہ یہ ادارے تحلیل رہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے حوالے سے کوئی الیکشن کروائے. اگر وہ اتنے انٹرسٹڈ تھے تو وہ کرواتے. آج بھی جو کچھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہیں جو کہ ان کی سرشت میں شامل ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا بتائیے گا کہ عدالت نے بھی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ جو 2017 کی مردم شماری ہے اس کے مطابق یوسیز کی تعداد 2 مرتبہ بڑھائی گئی ہے. تو اگر اسلام آباد کی آبادی جو آپ ریزن بھی بتا رہے ہیں آبادی بڑھنے کی وجہ سے آپ نے یوسیز کی تعداد 2 مرتبہ بڑھائی ہے تو 2017 کی مردم شماری کے تحت یہ جو تعداد ہے وہ بڑھائی گئی ہے تو دوبارہ. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا بلدیاتی الیکشن کروانے کا آرڈر کل شام سنایا گیا. کل معزز عدالت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ آیا.